अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। आज पीडीएम को बड़े अपसेट का सामना करना पड़ा जब सेनेट के इंतखाबात में चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की दोनों नशिस्तों पर पीडीएम को शिकस्त हुई और हुकूमत के दोनों उम्मीदवार सादिक संजरानी और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी वाज़े मेजॉरिटी के साथ जीत गए। यूसुफ रजा गिलानी ने 42 वोट हासिल किए जबकि उनके 7 वोट रिजेक्ट किए गए, जिस पर अपोजिशन ये कह रही है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते हुए थे, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बायस का मुजाहरा किया और उन्होंने बड़ी जल्दबाजी में यूसुफ रजा गिलानी के हक में वोट पड़े हुए उनको मुस्तरद कर दिया। अब अपोजिशन ये कह रही है कि वो इस तमाम इशू को लेकर अदालत जा रही है और अदालत से अपने हक में फैसला लेकर रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल पीडीएम के लिए उस वक्त बनी जब डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब पर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, जो कि गैर मारूफ उम्मीदवार थे, वो अब्दुल गफूर हैदरी के मुकाबले में 10 वोटों से जीत गए और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने 54 वोट हासिल किए जबकि अब्दुल गफूर हैदरी को सिर्फ 44 वोट मिले। और ये कहा जा सकता है कि पीडीएम की आइंदा जो हिकमत अमली होगी या आइंदा सियासत होगी उसके लिए एक बहुत बड़ा धचका है। सवाल ये पैदा होता है कि बुनियादी तौर पर जो 7 रिजेक्ट वोट किए गए हैं यूसुफ रजा गिलानी के, क्या वो सही रिजेक्ट किए गए हैं? क्या उस पे प्रिजाइडिंग अफसर का फैसला सही था, दुरुस्त था? अपोजिशन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन ये कह रही है कि जो हदायत सेनेटर्स को वोट कास्ट करने के लिए दी गई थी और वहां पर चस्पा की गई थी, उसके सबसे पहले नंबर पर जो शिक बताई गई है उसमें यह बताया गया है कि बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाए। तो तराजा बुनियादी तौर पर यह था कि 7 सेनेटर्स की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी साहब के नाम पर मोहरें लगाई गई थी, जबकि प्रिजाइडिंग अफसर का यह मौक़िफ़ था कि ये मोहरें यूसुफ रजा गिलानी साहब के नाम के सामने खाने में, उन्हीं के खाने में लगाई जानी चाहिए थी। इसलिए जो सेनेट के इंतखाबात के रूल्स हैं उसके तहत उनके ये 7 वोट रिजेक्ट किए जाते हैं। हमने एक और भी चीज़ वहाँ पर नोट की कि फारूक नाइक साहब ने इतना एक्टिव रोल नहीं प्ले किया। अदरवाइज हम देखते हैं कि कोई भी इंतखाबात होते हैं, अगर किसी एक कैंडिडेट के, किसी एक उम्मीदवार के का एक भी वोट रिजेक्ट होता है या उसको चैलेंज किया जाता है तो उस पर अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो जाता है। लेकिन फारूक नाइक साहब बिल्कुल काम रहे, बड़े ही रिलैक्स्ड रहे और हमने देखा कि उसका नुकसान पीडीएम को हुआ है। दूसरी तरफ ये भी हमारी अपनी भी बात हुई है, कुछ हुकूमती सेनेटर्स ने सादिक संजरानी साहब को वोट नहीं दिया, उनके हवाले से बड़े सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इसके बावजूद वो 48 वोट्स जो कि हुकूमत के पास मौजूद थे वो सिक्योर करने में कामयाब हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि सादिक संजरानी साहब को ज़्यादा वोट पीडीएम की जानिब से मिले हैं, चूंकि उनके अपने जो पार्टी के या अलायंस के वोट थे, कोलिशन के वोट थे, उनके वोट भी टूटे हैं और वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को गए हैं। तो इसी तरह से पीडीएम के भी ज्यादा वोट टूटे हैं। दूसरा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से दो बातें और भी, दो सवालात और भी जन्म लेते हैं। एक ये कि क्या दानिस्ता तौर पर सेनेटर्स ने वोट यूसुफ रजा गिलानी साहब के हक में जाया किए हैं, और दूसरा ये है कि जो 8 वोट मुस्तरद हुए वही 8 वोट जायद जो हैं वो मिर्जा मोहम्मद आफरीदी जो कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे हुकूमत की जानिब से, उनको पड़े हैं। इस पर भी बात करेंगे। क्या पीडीएम अब जो वोट नहीं पूरे हासिल कर सकी अपने उन सेनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी? लास्ट टाइम हमने तहरीक अदम एतमाद में देखा था कि 14 वोट जो हैं वो सादिक संजरानी साहब के हक में चले गए थे, लेकिन उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई थी। इस दफा देखते हैं कि क्या होता है। दूसरा, आज सुबह ये भी देखा कि अपोजिशन की जानिब से जो पोलिंग बूथ था उसके इर्द गिर्द और पोलिंग बूथ के अंदर खुफिया कैमरे नस्ब किए गए थे, जिनको डिस्कवर किया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने और मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने, और अपोजिशन की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया कि ये हुकूमत ने कैमरे नस्ब किए थे। और ये भी कहा गया कि सुबह
5:30 بجے صادق سنجرانی صاحب وہاں پہ سینٹ ہال میں موجود تھے اور سینٹ میں موجود تھے، اور صبح 5:30 بجے وہ اپنے گھر گئے ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ اب اس کا مستقبل میں کیا لاہ عمل ہوگا، خاص طور پر جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے 7 ووٹ جو ہیں وہ مسترد ہوئے، اس پر اپوزیشن اب کیا سوچ رہی ہے اور کس طرح سے یہ تمام صورتحال امپیکٹ کرے گی اپوزیشن کی مستقبل کی سیاست کو، چونکہ ہم نے دیکھا ہے حکومت اور عمران خان صاحب کی جانب سے اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کیا گیا ہے، جب انہوں نے 178 ووٹ حاصل کیے تو صادق سنجرانی صاحب اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ دونوں نشستوں پر بھی حکومت جیت گئی ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ بلا شبہ یہ پی ڈی ایم کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ میرے ساتھ آج بہت ہی زبردست پینلسٹ موجود ہیں۔ سینیٹر تاج حیدر صاحب الیکشن رولز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، بڑے لرنڈ آدمی ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہیں اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے مونٹاج دیکھیں گے اور اس کے بعد مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب سے بات کریں۔ Mr. Sadiq Sanjarani has received 48 votes. Mr. Yusuf Raza Gilani 42 votes. According to the results, Senator Mirza Mohammad Afridi has received more votes than the other candidate. Therefore, he is elected as a Deputy Chairman Senate. Stamp must be stamped actually in the box in front of the name of the candidate. These 7 ballot papers are rejected. وہاں پہ لکھا ہوا ہے چہارم۔ بیلٹ پیپر حاصل کرنے کے بعد رکن پردے کے پیچھے جا کر اپنی پسند کے امیدوار کے نام کے سامنے کھانے کے اندر خفیہ طریقے سے مہر لگائے۔ الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش جاری ہے۔ ہم نے پہلے بھی نشاندہی کی تھی، ٹیلی فون کالیں آ رہی تھی۔ آج ثبوت بھی مل گیا ہے کہ اس ملک کے انٹیلیجنس کے ادارے جو ہیں اس الیکشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تاج حیدر صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے شروع کر لیتا ہوں۔ یہ آج کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ ان 7 ووٹس کو چیلنج تو عدالت میں کرنے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ڈپٹی چیئرمین کا بھی الیکشن آپ کے سامنے ہے، اس میں انہوں نے 10 ووٹ زیادہ لے لیے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے جان بوجھ کے ضائع کیے گئے۔ نہیں، مطلب آپ کو ہر چیز پتا ہوتی ہے، اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، مجھے کیا پتا ہوتا ہے؟ میں تو جو چیز سامنے ہے وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ گیلانی صاحب الیکشن جیت چکے تھے اور وہ جو ووٹ ناکارہ قرار دیے گئے وہ غلط کیا گیا، وہ ویلڈ ووٹ ہے۔ آپ نے تو کہہ دیا کہ جی نائب صاحب نے دلچسپی نہیں لی اور یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ تاج حیدر صاحب، میں نے دیکھا ہے جب ان کو دکھایا گیا ووٹ محسن عزیز صاحب نے، جی میں وہیں پر تھا، وہیں پر موجود تھا، محسن عزیز صاحب نے جب دکھایا تو انہوں نے ریاکٹ نہیں کیا، وہاں پر ہم سارے لوگ موجود تھے اور ہمارا خیال تھا کہ ریاکٹ کرنا چاہیے تھا اسی وقت۔ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں بھی اتفاق سے ایک ووٹر تھا، وہاں پہ چیئرمین وہ جو پریزائڈنگ افسر تھے انہوں نے پہلے رولنگ دی جی بغیر سنے ہوئے، اس رولنگ کو واپس کرایا انہوں نے، اور صبح کی مثال دی کہ صبح بھی ایک رولنگ جو تھی وہ اسی طریقے سے بغیر سنے ہوئے دی گئی تھی اور اس کو واپس لیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس پہ آرگو کیا، ہر چند کے بڑا شور شرابہ مچایا جا رہا تھا، اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ جو ہے کنفیوژن پیدا کیا گیا اور یہ ووٹ جو پڑا ہے یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو پڑا ہے اور ان کو ایڈ کیا جائے گیلانی صاحب کے اس میں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد مطلب بد اخلاقی تو کر نہیں سکتے، لیکن یہ کہ آرگومنٹ انہوں نے سارے دیے، اور اس کے بعد پھر پریزائڈنگ افسر صاحب نے ایک رولنگ دے دی کہ نہیں جناب میں ریجیکٹ کر رہا ہوں۔
تو اگر پریزائڈنگ افسر کی طرف سے اتنی بڑی زیادتی ہوتی ہے، وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں بڑا صحیح ہوا، اور اصل میں جو غلطی تھی وہ نائب صاحب کی تھی کہ جب وہ الگ رکھے جا رہے تھے اس وقت کیوں نہیں انہوں نے چینا ہوتا؟ جی پہلے ووٹ اب یہ پر کوئی جب بات ہے ایک یار؟ چیلنجڈ ووٹ تھا جو بھی دوسرے جس باکس ووٹ میں پہ بھی رکھا گیا. اعتراض ہوتا ہے، جس ووٹ پہ بھی اتفاق نہیں ہوتا اس کو الگ رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بات ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. آپ کہہ رہے ہیں نہیں، کہ آپ یہ آئے جان نہیں بوجھ تھے کے وہاں آپ کے ممبرز نے ضائع نہیں کیے ہیں، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ادروائز جی زیادتی نہیں، ہوئی. بالکل وہ ویلڈ ووٹ ہیں، ہوں، وہ ویلڈ ووٹ ہیں. ان کو پریزائڈنگ ووٹر نے کہا، افسر نے کہا کہ بالکل یہ ٹھیک. ویلڈ نہیں ہے. اب تاج حیدر صاحب آپ بڑے لرنرڈ آدمی ہیں اور آپ کی بڑی گرپ بھی ہے ڈفرینٹ جو رولز ہاں، ہیں لیکن لاز یہ ہیں. میری مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن رولز کیا کہتے ہیں؟ ویسے تو میں نے یہ جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا اس کا وہ تو ہے، کلاس اس میں 90 بھی وہ پڑا. تو کلیئر ہے، سپریم کورٹ کے بھی فیصلے ہیں کہ انٹینٹ آف دا ووٹر دیکھا جاتا ہے. پھر یہ کہ جو آج جو ووٹ ڈالنے کا طریقہ سامنے چسپاں کیا گیا تھا، اس میں کہیں یہ نہیں تھا، اس میں سیدھا تھا کہ اس خانے میں آپ اس خانے میں لگائے. مہر لگائیں گے. بالکل وہ ٹھیک. خانہ صرف ایک تھا، بالکل ٹھیک. مہر کا کوئی الگ سے خانہ نہیں تھا. بالکل ٹھیک. خانہ اچھا کہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا. اچھا وہاں ایک ویڈیو بھی چل رہی تھی کہ آپ ایسا کریں گے تو آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا، آپ ایسا کریں گے تو ووٹ ضائع ہو جائے گا. کہیں بھی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر آپ نام پہ مہر لگائیں گے تو ووٹ ضائع ہو جائے بالکل ٹھیک ہے. بالکل گا. ٹھیک. تو وہ شاید اس کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، بالکل ٹھیک کیونکہ ہے. وہ ووٹ جو تھا وہ بالکل قاعدے کے مطابق بالکل دیا ٹھیک. گیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ ووٹ دانستہ ضائع کیے گئے ہیں یا پریزائڈنگ افسر کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ؟ 100% جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج صبح جو خفیہ طور پہ کیمرے لگائے گئے تھے اور اس پہ جو حکومت کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آیا ہے، تو یہ بنیادی طور پہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ انہوں نے پورا دھاندلی کا، پورا بلیک میلنگ کا اور ہارس ٹریڈنگ کا ایک پلان کیا تھا اور اس کے لیے پورا سسٹم وہاں انسٹال کیا تھا. تو یہ جو سوال ابھی آپ کا ہے، میں 100% یہ کہتا ہوں کہ اس میں یہ انٹینشنلی پریزائڈنگ آفیسر کا غلط فیصلہ ہے. ایک تو وہاں پہ جو ہدایات دی گئی تھی وہ اس پہ بالکل، میں خود ہاؤس کے اندر تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اپنے کینڈیڈیٹ کے باکس میں لگائیں. وہاں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ نام کے اوپر نہ لگے یا سامنے والے اس میں لگے. جی بالکل. دوسری بات جو سب سے اہم وہاں نظر آ رہی ہے، دیکھیں یوسف رضا گیلانی کو جو ان کے نام پہ سٹیمپس لگی ہیں، اس پہ تو میں بعد میں آؤں گا. اگر وہ ووٹ کاؤنٹ کریں تو اخلاقی لحاظ سے یہ حکومت نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی اکثریت نہیں رکھتی. نمبرز بھی آپ دیکھ لیں تو اور آپ کو بالکل پتہ ہے ٹھیک ہو گیا. میری بات پوری ہونے دیں. جی جی جی. پچھلی دفعہ بھی یہ شرم کی بات ہے ان کے لیے کہ انہوں نے 16 لوگ جو ووٹ ان کے کم تھے ان کو ملے. ہم نے تو پوری کوشش کی، ہمیں نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کون سے لوگ ہیں ہمارے اپوزیشن کے جنہوں نے ووٹ باہر دیا. لیکن حکومت کو پتہ ہے جنہوں نے ووٹ لیے کہ کس کس شخص نے ان کو ووٹ دیے. اس وقت بھی اخلاقی لحاظ سے یہ اصولوں کی بات کرتے ہیں تو ان کو تو سنجرانی صاحب کو تو اس وقت بھی یہ کرسی چھوڑ دینی وہ چاہیے. اصولوں اور اخلاقیات کو کوئی نہیں مانتا سیاست میں، یہ بڑا انفارچونیٹ آسپیکٹ ہے. اچھا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب پر آئے نا، وہ بھی تو آپ 10 ووٹوں سے ہار گئے ہیں. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب بھی تو آپ 10 ووٹوں سے ہار چکے ہیں. دیکھیں وہ تو تب کہ وہی مینج کیا گیا، وہی لوگ ہیں جو ضمیر فروش لوگ ہیں اور وہی پہ وہ بیٹھے ہوئے حکومت کے وہ لوگ ہیں جو سیاست میں ضمیر خریدنے والے ہیں. تو وہ تو سامنے بات آ گئی جب آپ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے نا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے. چلیں گیلانی صاحب کا کہہ لیتے ہیں. ظاہر ہے، میں کہتا ہوں گیلانی صاحب کے ساتھ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ان کو جیتا ہوا الیکشن ان کو مطلب ہرانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ
فیوچر میں یہاں سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں. بالکل وہ مان لیتے ہیں. میں ڈپٹی فیصلے چیئرمین سینٹ کے انتخاب کی بات کر رہا ہوں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب. اس میں بھی آپ کے ممبرز بکے ہیں. جب جیتا ہوا الیکشن جیلانی صاحب کا اس کو مینج کیا گیا, کیمرے لگا کے مانیٹر کرنے کی کوشش کی گئی. دنیا کی پارلیمنٹس اور پاکستان کی تاریخ میں عباسی صاحب آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں. ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں کیا ہوا ہے؟ 10 ووٹوں سے آپ ہارے ہیں. ہاں اسٹیٹنگ ہوئی ہے, حکومت نے ممبران کو بلیک میل کیا ہے. یہ بلیک میلر حکومت ہے. بالکل ٹھیک. یہ ان کو شرم نہیں آتی دوسروں کا مینڈیٹ چراتے ہوئے. یہ 2018 میں بھی اسی طرح آئے ہیں اور اب بھی یہی کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب آپ کے سینیٹرز بکے ہیں. ہمارے سینیٹرز کو چرایا گیا ہے, بکے نہیں ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, چوروں نے ہمارے سینیٹرز کو چرایا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, آپ اپنی جو آج کامیابی ہے اس پر مطمئن ہیں؟ یوسف رضا گیلانی والے انتخاب کی بات کر رہا ہوں میں. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ اناؤنسمنٹ جب ہو جاتی ہے اور پریزائڈنگ آفیسر جو ہوتا ہے اناؤنسمنٹ جب کر دیتا ہے اور جیت ہماری جولی میں آ گئی ہے, سینیٹ کی بھی آ گئی ہے, ڈپٹی چیئرمین کی بھی آ گئی ہے, تو فی الحال تو لازمی ہے اس چیز میں ہم خوشی ہوں گے. رہی بات اپوزیشن کی, اچھا اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بالکل نام کے اوپر 7 ووٹ لگ جاتے ہیں لیکن ان کے نام کے سامنے نہیں لگتے, جو تنازع کی وجہ بھی بنا اور جس وجہ سے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ووٹ مسترد بھی ہوئے. آپ کے خیال میں وہ ووٹ قبول کیے جانے چاہیے تھے؟ دیکھیں بہت مشکل کوسچن ہے اور میں خود جو ہے وہ مختلف طریقے سے سپریم کورٹ میں کافی عرصے سے جاتا رہتا ہوں اور میں نے کافی کیسز دیکھے ہیں. میں سمجھتا ہوں میری رائے اس کے اوپر بنتی نہیں ہے اور یہ جج صاحبان ہی فیصلہ کر سکتے ہیں اور ان کے پاس جو آپشن موجود ہے اس کو دیکھیں. اور رہی بات اس وقت پریزائڈنگ آفیسر سپریم کورٹ کے کئی فیصلے ہیں, الیکشن کمیشن کے کئی فیصلے ہیں جہاں ووٹر کا انٹینٹ سامنے آ جائے اس پہ اس کو ووٹ ویلڈ قرار دیا گیا کہ بہت سے میں مثالیں دے سکتا ہوں. بالکل ایک سیم خانے میں ہو تو وہ ویلڈ ہوتا ہے. یہ میں نے شاید بہت ساری رول 90 بھی پڑھ کے سنا دیا ہے. دیکھیں وہ مجھے پتا ہے, میرا سارا پڑھا ہوا ہے, کانسٹیٹیوشن بھی پڑھا تو ہوا پھر ہے, آپ بتائیں نا, اپنی رائے تو دیں نا, اس طرح سے زیادتی نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ نیشنل اسمبلی اور سینیٹ دونوں حال کے اندر اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کو بھی اس طریقے سے جو ہے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جاتا. نہیں یہ تو انتخاب ہے نا, اس کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے. آپ یہ مانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے لوگ, پی ڈی ایم کے سینیٹرز بکے ہیں؟ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب دیکھیں میرا مذہب مجھے انسانیت یہ سکھاتی ہے کہ میں جب تک آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھوں نہیں تب تک میں ان چیزوں کے حوالے سے کبھی بھی کسی کے اوپر الزام, میں تو ایون جب میرے لیڈر جب کسی کو کہتے ہیں چور اور ڈاکو, ٹھیک ہے, یا اپوزیشن سے اگر کہتے ہیں نائل اور نالائق یا سلیکٹڈ, میں ان الفاظ کی بھی مخالفت کرتا ہوں. بالکل صحیح. میں سمجھتا ہوں یہ الفاظ چھوٹا سا مجھے بریک لینے دیں, دونوں طرف نہیں ہونے چاہیے. بریک تو کے ایسے بعد کیوں الفاظ ہم استعمال کریں, اور پہلے ہمیں پارلیمنٹری تحریک. اور دوسری چیز بالکل صحیح کیا ہے, جو بھی ہے تمیز کے دائرے میں بات ہونی چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناجائزی ہوئی ہے, پریزائڈنگ آفیسر نے ناجائزی کی ہے, آپ کورٹ میں اس کی انٹرپریٹیشن کرا سکتے ہیں کورٹ کے اندر, مگر کم سے کم چیئر کی ریسپیکٹ, اسپیکر اور سینیٹ کا چیئرمین, جو چیئر کی ریسپیکٹ ہے وہ چاہے صحیح بندہ بیٹھا ہے چاہے غلط بندہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینے دیں, بریک کے بعد بات کریں گے کہ اپوزیشن اب عدالت میں کب رجوع کر رہی ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تاج حیدر صاحب, اب کل آپ عدالت سے رجوع کر رہے ہیں؟ جی جہاں تک مجھے علم ہے اور شاید پریس کانفرنس میں بھی یہی بات کی گئی کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو بدلا جائے اور گیلانی صاحب کو جیتا ہوا امیدوار قرار دیا جائے.
تو تاج حیدر صاحب یہ ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب میں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس میں بھی تو دیکھیں اگر 7 ووٹ ٹوٹل 8 ووٹ مسترد کیے گئے ہیں پریزائڈنگ افسر کی طرف سے، تو 8 میں 2 مزید جو ہے کم کر لیے جائیں تو وہ 6 ووٹ رہ جاتے ہیں، اور 6 ووٹ زیادہ ملے ہیں مرزا محمد آفریدی کو، یعنی وہی 8 ووٹ ہیں جو آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ کہیں نہ کہیں چیزیں پلانڈ تھیں۔ وہ دیکھیے آپ کو معلوم ہوگا، لیکن یہ کہ میں بغیر تحقیق کے تو کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جو میں موو دیکھ رہا تھا وہاں پہ سینٹ میں، وہ یہ تھا کہ اس گیلانی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد لوگ جو تھے وہ بہت ہی ڈیجیکٹڈ تھے، اور ہو سکتا ہے یہ ایک وجہ ہو کہ لوگوں نے ڈیجیکشن میں کہ چھوڑو یار یہ تو نہیں۔ میں نے سنا لوگ آپس میں جو باتیں ہو رہی تھیں کہ یار اس میں بھی گھپلا ہوگا، اس میں بھی یہ ہوگا، تو وہ ہر چند کے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھنڈا دماغ رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میں نہ ولی ہوں نہ صحافی ہوں کہ میں بتا سکوں۔ لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا تاج حیدر صاحب کہ آپ کے لوگ ادھر گئے ہیں، ڈپٹی چیئرمین کو ووٹ انہوں نے دیا ہے، حکومتی امیدوار کو ووٹ دیا ہے انہوں نے، آپ کے سینیٹرز ادھر گئے ہیں۔ وہ تو فتویٰ آپ دے سکتے ہیں کہ وہ بک گیا وہ بک گیا فلانا۔ نہیں، میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں، یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ ہی کے سینیٹرز وہاں گئے ہیں نا، انہوں نے ہی ان کو ووٹ دیا ہے نا، آپ میں سے ووٹ دیے گئے ہیں۔ مطلب کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، بالکل صحیح۔ لیکن یہ کہ ہم کسی فیصلے تک نہ پہنچیں بغیر اس کے کہ ایک چیز جو کہ میرے سامنے تھی جو میں نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ ایک غصہ تھا اور ایک ڈیجیکشن کی کیفیت تھی، اور عام طور پہ یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ اس میں بھی دھاندلی ہوگی، یہ ہوگی، بالکل صحیح، ٹھیک تو ہو وہ گیا۔ ایک جو ول اور ریزسٹنس ہے اس کی شاید پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ بالکل صحیح۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، غصے میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے امیدوار کو ووٹ دے دیں، اپنے مخالف امیدوار کو ووٹ دے دیں؟ دیکھیں یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پنجاب ہاؤس میں انہوں نے ان کو یقین نہیں تھا اپنے ممبرس، جی حکومتی لوگوں نے قرآن پہ حلف لیا ہے، قرآن پہ جی یہ حکومت کے ساتھ تک اونچے ہتھ کنڈوں پہ آ گئی ہے کہ پنجاب ہاؤس کے اندر انہوں نے اپنے ممبران سے حلف لیا ہے قرآن پہ۔ جی، انہوں نے بیشتر نے انکار کر دیا، ہم ہی نے رات سٹوری کی تھی، میں نے ہی وہ سٹوری کی ہے۔ جہاں اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہو حکومت، کیمرے لگا رہی ہو، اور ہمارے ممبران کو اداروں کے خفیہ اداروں سے ٹیلی فونز آ رہی ہوں، تو وہاں کیوں آپ ایک ممبر کو بلیم کرتے ہیں؟ آپ ان کوتوں کو کیوں نہیں ان کا نام لیتے؟ آپ ان کو ذمہ دار کیوں نہیں ٹھہراتے؟ مرتضیٰ جاوید آپ عباسی صاحب، حکومت کو آج اخلاقی سنیں نا میری بات، جی جی آج حکومت اخلاقی لحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں جی میرے دوست کہ جی قومی اسمبلی میں جیت، کدھر قومی اسمبلی میں حکومت جیتی؟ یوسف رضا گیلانی صاحب وہاں جیتے ہیں، آج ان کی چلے وہ تو فیصلہ عدالت یا الیکشن کمیشن یا ٹریبونل کرے گا، ان کی 7 کاؤنٹ کریں جو ان کے ناموں پہ سٹینڈ، تو کدھر حکومت جیتی ہے؟ یہ حکومت نے سارے حربے استعمال کی ہے، لوگوں کے ضمیر خریدنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو بلیک میل کی ہے، لوگوں کی ووٹ چوری کی ہے، ان کو انڈر پریشر کر کے یہ حربے استعمال کر کے ٹھیک ہو گیا، لیکن دیکھیں وہ میں پوچھتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں جو کہ دھونس پی ٹی آئی دھمکیوں میں کا آ گئے ہیں۔ کنجرانی، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب سوال سن لیں، یہ آپ ہی کے لوگ ہیں نا جو بکے بھی ہیں، جو دھونس دھمکیوں میں بھی آ گئے، آپ ایسے لوگوں کو لے کر کیوں آتے ہیں بڑے ایوان میں جو بک بھی جاتے ہیں آسانی سے، جو ڈر بھی جاتے ہیں آسانی سے؟ آپ کارکنوں کو کیوں نہیں لے کر آتے؟ آپ سارے کاروباری حضرات کو بھر لیتے ہیں، ان کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ ڈر بھی جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ اس وقت بھی ہمارے لسٹ دیکھ رہے، ہماری لسٹ دیکھ رہے، 2000 کے پی میں کمپیریزن کرتے ہیں لسٹوں کا جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے،
میں ان کے نام لوں، 35 کروڑ روپیہ ان کے ایم پی ایز نے یہ کہا ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے لے کے ان کو ٹکٹ دیا ہے، اور ان کے چاروں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ کمپیرزن کر لیں ہمارے 2018 کے کینڈیڈیٹس کا، تو یہ تو اس طرح ہے کہ اس دفعہ ہمارے پنجاب سے جو آئے ہیں امیدواران وہ دیکھ لیں، مجھے ایک ایسا بتا دیں جو کوئی کاروباری ہے یا جس کی پارٹی کے ساتھ افیلیشن نہیں۔ تو یہ اس طرح ہے کہ یہ تو حکومت ہی کر رہی ہے اس وقت کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈپٹی چیئرمین کے لیے جس کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے، جی مرتضی جاوید عباسی صاحب شاید ملک کے لیے اپنی ڈکلریشن دی تھی، جو ابھی بھی ثبوت ہے الیکشن کمیشن میں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک تو کہہ رہے ہیں۔ چلے دوبارہ آپ کی طرف حکومت پہ لگاؤں گا، سنیں، حکومتی وسائل، پیسہ، بلیک میلنگ، کچھ خفیہ جو کل ٹیلی فونز آئی ہیں ان کی مداخلت، یہ ساری چیزیں ملا کے، کیونکہ حافظ عبد الکریم صاحب کی بات آپ نے سنی ہوگی، بالکل سنی، تو یہ ساری چیزیں ملا کے یہ جمہوریت کو، یہ پی ٹی آئی میں اس میں حصہ دار ہے، یہ جمہوریت کو ناکام اور اس سسٹم کو ناکام اور بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو بدنام کرنے والے تو آپ کے اپنے لوگ ہیں نا، جو بک جاتے ہیں آسانی سے ڈر بھی جاتے ہیں۔ دیکھیں میں کہتا ہوں اگر ان میں اخلاقی جرات ہے نا وزیر اعظم میں اخلاقی جرات ہے، جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ووٹ دیا ان کا بھی نام لیں، ہم ان کو ڈی سیٹ کرواتے ہیں، اور جو ان کے لوگ ہیں جنہوں نے، یہ تو آپ کو خود بھی پتا ہوگا، آپ کے ساتھ پچھلی دفعہ تحریک عدم اعتماد میں بھی ایسا ہو چکا ہے۔ میری بات پوری، جی مجھے آگے جانے دیں، کافی دیر۔ وزیر اعظم کو ہے کیونکہ وہاں دم درود اور جادو ٹوٹ، یا پھر وہ مخلوق کو ہے جس کے پاس سارے وسائل ہیں۔ ہمیں یقین مانیے نہیں پتا کہ ہمارے کس ممبر نے پی ڈی ایم کے ممبر نے ووٹ پارٹی کی پالیسی کے خلاف، یقین مانیے۔ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں نام دیں جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ان کو ایوانوں سے باہر نکال دیں گے۔ آپ ان کو نام کب دے رہے ہیں؟ شاید متلا صاحب پہلے تو میری جاوید عباسی صاحب کو ریکویسٹ ہوگی کہ ڈائریکشن ایک لیں۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ بکے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ پورے ملے، ڈائریکشن ایک لیں، تو پھر اپنے موقف کو بھی کمزور نہیں پڑے اور دوسروں کے اوپر بھی الزام نہیں لگائے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ پیپلز پارٹی نے، یہ مین گیم پیپلز پارٹی کا ہے، چاہے نیشنل اسمبلی میں چاہے ادھر، سارا ان کو پتا ہے۔ یہ اگر حکومت سے کے پوچھنے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں، مرزا جاوید عباسی صاحب اپنے اتحادی سے پوچھ لیں کہ بھائی کون سے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے کیا ہے، ان کو بھی ایکسپوز کر لیں، اور جو لوگ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی ہے ساری گیم، پیپلز پارٹی چاہے گی ان کا امیدوار ہار جائے؟ نہیں، دیکھیں پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ 18 ووٹ کس نے جو ہے 17 ووٹ دیے وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں۔ یہاں پہ آج جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کی رزلٹ اناؤنس ہوئی ہے تو پہلا جو ٹویٹ تھا، پہلا جو میسج تھا وہ طلال چودھری نے کیا ہے، بلاول صاحب کو ٹوک ماری ہے کہ بھئی آپ تو کہہ رہے تھے یہ ہو رہا ہے، اب آپ کو پتا چلا۔ تو اس وجہ سے آپس میں جو رائٹ لیفٹ کی پارٹیاں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ضرور ہے، جے یو آئی ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ایم ایل این، ملی ضرور ہے، مگر ایک دوسرے کے ساتھ خیالات نہیں ملتے۔ آج آپ دیکھیں نا جس طریقے سے حیدری کو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کیا، 10 ووٹوں سے آ رہا ہے، حیدری 10 ووٹوں سے آ رہا ہے، چاہے پرسپشن ڈیولپ ہو گیا کہ چیئرمین کی رزلٹ آ گئی، کیا ہو گیا، مگر کوئی بچے تو نہیں تھے، انہوں نے ووٹ تو نہیں دیا نا حیدری کو۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ گیم ہوا۔ تو یہ بھی سوچنا پڑے گا ان کو اپنے آپ کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری صفیں جو ہے وہ ساری درست ہے، صرف ان کی خراب ہے، نہیں، پوری پارلیمنٹ کے اندر جن ڈیموکریٹ جتنے بھی لوگ ہیں جمہوری، جن کی صفیں صحیح نہیں ہے، جو بھی اس لوگ چلے ایک چھوٹا سا وہ میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم اس چھوٹا سا بریک لے درست راستے کے اوپر آ جائے، اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ جو خفیہ کیمرے
سینٹ سیکریٹریٹ میں نصب کیے گئے تھے، پولنگ بوتھ میں نصب کیے گئے تھے، یہ کس نے کیے؟ اور جو تحقیقات کی کمیٹی بنائی ہے تحقیقات کے لیے، اس کمیٹی سے اپوزیشن متفق ہے، اتفاق کرتی ہے، مطمئن ہے؟ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، یہ کیمرے کس نے نصب کیے ہیں اور اس کے لیے تحقیقاتی کمیٹی کی ضرورت تھی، جبکہ پورے جو پارلیمنٹ کا پریمسز ہے وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو ان کی مدد سے تو 1 گھنٹے میں پتہ چل سکتا ہے کہ کس نے لگائے ہیں یہ کیمرے؟ لیکن جی جو اس وقت وہاں سے دستیاب ہوئے بازیاب آپ کہنا، یہ 5 اور 6 کیمرے ہیں، اور پھر یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ فوری طور پہ جب ہمارے لوگ وہاں پہ سیکیورٹی روم میں گئے ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا ہے وہ جو ریکارڈنگ تھی خفیہ سیکیورٹی کے کیمروں کی دکھانے سے۔ تو یہ صاف ظاہر کرتا ہے اس میں حکومت انوالو ہے، اور یہ حکومت کی حمایت پہ ہوئے ہیں۔ رات آپ چیک کر لیں ریکارڈ پارلیمنٹ کا، ایک اپوزیشن کا ممبر پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہوا، اور حکومتی چیئرمین جو سینٹ آج جس طرح بھی منتخب ہوئے ہیں ان کے سمیت ان کا سٹاف اور وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی مطالبہ کیا تھا، جب سنجرانی صاحب کا پہلا الیکشن ہوا تھا تو وہاں یہ جو کاؤنٹ تھا اس میں 4 سے وہ ہار گئے تھے، اور پھر پتہ نہیں کیا جادو چلا وہاں، وہ ایک عجیب و غریب، تو اس وقت کی بھی ریکارڈنگ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ پچھلے الیکشن کی جو سیکیورٹی کیمراز ہال کے اوپر لگے ہوئے ہیں، چیئرمین کی سیٹ کے پیچھے لگے، اس کا بھی ریکارڈ نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ اس لیے لگائے گئے کہ جو انہوں نے چوری کیے، وہ جو خریدے، جو لوگوں کو بلیک میل کیا یا کوئی پریشر ڈلوایا، ان کی کنفرمیشن کے لیے یہ، اور یہ پاکستان دنیا کی پارلیمنٹ کی تاریخ میں اس سے بڑی کسی پارلیمنٹ کی میں سمجھتا ہوں۔ رمیش کمار صاحب، آپ نے جیت تو جانا تھا، آپ کے نمبرز اگر پورے تھے تو آپ کو کیا ضرورت تھی کیمرے نصب کرنے کی؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ کیمرے نصب کیوں ہوئے اور کیسے ہوئے اور کس نے کرائے۔ اب یہ تو جو کسٹوڈین ہوتا ہے وہ سیکریٹری کا سینیٹ ہوتا ہے، اور سیکریٹری کا مین ہوتا ہے جس کے پاس کنٹرول ہوتا ہے۔ اب سیکریٹری خود جو ہے وہ انڈر انکوائری آتا ہے، یا سیکریٹری کے نیچے کسی آفیسر نے جو سیکریٹری انچارج ہوتے ہیں انہوں نے کیا ہے، تو یہ چیک ضرور ہونا چاہیے کہ کس نے یہ کیا ہے۔ سیکریٹ بیلٹ تھا، مگر آج تو میرے خیال میں موبائل بھی سارے اندر تھے، وہ تو سارے لے کے جا رہے تھے۔ نہیں، اندر دونوں کی طرف سے پولنگ بوتھ میں لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ تمام سینیٹرز موبائلز کے بغیر اندر جا رہے تھے۔ اچھی، میرے حساب سے مجھے تو میں نے نہیں پتا، مجھے یہ ہے کہ دونوں طرف سے ریلیکسیشن تھی، کسی قسم کا ایک شک شبہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب یہ بتائیے کہ اپوزیشن کا یہ کلیم ہے، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں آلموسٹ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ایجنسیوں کے ذریعے مسلسل دباؤ ڈلوا رہے ہیں، تو یہ تو زیادہ چیپ بات ہے، زیادہ نامناسب بات ہے ووٹ بیچنے اور خریدنے سے۔ میں سمجھتا ہوں ایجنسیوں کو بدنام کیا جا رہا ہے غیر ضروری جو ہے۔ اگر کینڈیڈیٹ آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کو پیپلز پارٹی کے کسی بھی بندے نے یہ بات نہیں کی ہے، مگر یہ جو نیریٹو ہے پی ایم ایل این یا جمعیت کی طرف سے چلتا ہے، اور جس نیریٹو کو میں سمجھتا ہوں کہ ایم این ایز بھی جو ہے اور بالکل ٹھیک ہے، شو کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اور تاج حیدر صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔